बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। आखिरकार नेतन्याहू को ट्रंप ने तमाचा दे मारा है। नेतन्याहू ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप को अरबों ने लताड़ दिया है। इसराइल के मंसूबे एक एक करके बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू पुरुमीद है कि इसराइल के खुफिया मंसूबे जरूर कामयाब होंगे। मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान की जंग की आड़ में ना सिर्फ नई जंगें छेड़ने की प्लानिंग चल रही है, बल्कि नफीर आम कर दिया गया है। ऐसा नफीर आम जिसमें सऊदी अरब के अंदर फौजों की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, कुवैत के अंदर फौजी भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, उर्दन और बहरीन और इमारात और ओमान और इसी तरह से यमन में फौजी भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। क्या इसराइल के खिलाफ ये नफीर आम है या फिर ईरान के खिलाफ ये नफीर आम है? आखिर मशरक़ वस्ता किस तरफ बढ़ रहा है? नज़र क्या, सबसे पहले आप जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो जरा देखें, आपको पता चलेगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। जो इसराइल है, इसराइल का जो वजीर आज़म नेतन्याहू है, ये ट्रंप को कायल कर चुका है कि आप ईरान पर हमला करें, ईरान की हुकूमत को गिराएं, निज़ाम को बदलें, ईरान को इसराइल और अमेरिका की मुट्ठी में बंद करें। लेकिन मेरे सामने इसराइली सहाफ़ी है बराक रेवत, जो कि अमेरिकी मीडिया एक्सियोस से और इसराइली टेलीविजन N12 से मुंसलिक है। इस इसराइली सहाफ़ी ने अपने अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अमेरिका जाकर पांव पकड़कर कायल कर लिया था और कहा था कि ईरान के ऊपर हमला करना है, लेकिन आखिरी लम्हे में ट्रंप ने नेतन्याहू की बात को छोड़कर सऊदी अरब, तुर्की, बाकी देशों की बात मानी और ईरान पर हमला कैंसिल कर दिया। इससे यह बात मालूम होती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एक मर्तबा फिर थप्पड़ मारा है और नेतन्याहू की अब अहमियत अमेरिका में नहीं रही है। और फिर नेतन्याहू जो कुछ बता रहा है ट्रंप को पता है इससे मुझे नुकसान हो रहा है। पहले दुनिया में तेल खुला हुआ था, अमेरिका में तेल महंगा नहीं था, अमेरिका के अंदर तेल के रिजर्व मौजूद थे, अब अमेरिकी रिजर्व तेल के खत्म हो रहे हैं। तो पहले अमेरिका को इसराइल की वजह से इतना नुकसान हुआ कि जो जंग सिर्फ 4 हफ्ते चलना थी या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चलना थी, वो जंग 6ठे महीने में दाखिल हो रही है। तो अब नेतन्याहू एक हारा हुआ शख्स है, नाकाम शख्स है, जिसको ट्रंप अपने लिए वबाल समझता है। तो इसलिए ट्रंप ने जो ईरान पर हमला कैंसिल किया, ये नेतन्याहू की शिकस्त तो है ही, ये इसराइल के लिए भी मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये इसराइली सहाफ़ी बराक रेवत ने आज लिखा है। सुनिए क्या, अभी मेरे सामने खबर आई है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों मुअख्खर किया। अल मयादीन, ये लबनान का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने बताया कि ईरान पर हमला ट्रंप ने इसलिए मुअख्खर किया क्योंकि अमेरिका के पास असलहे का जखीरा खत्म हो चुका था। आपको पता है ईरान की जो पिछले 13-14 दिनों की अमेरिका के साथ लड़ाई रही है, जो पिछले 2 हफ्ते ईरान के ऊपर अमेरिका ने 13 दिन नॉन स्टॉप बमबारी की है, उसमें ईरान ने जवाबी जो हमले किए हैं कुवैत के अड्डों पर, बहरीन के अड्डों पर और इसी तरह से उर्दन के अड्डों पर, वहां असलहे के बड़े बड़े डिपो थे, जखायर थे, वो तबाह हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो हैंगर्स थे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और जंगी जहाजों के, वो भी मुतासर हुए हैं। और ईरान तो 6 अमेरिकी F-35 जहाज तबाह करने का ऐलान करता है, जो कि उर्दन के अंदर अड्डों पर खड़े हुए थे। तो जो अमेरिका के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा है वो खत्म हो चुका है। अमेरिका के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका कैसे जंग लड़ेगा? अल मयादीन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जैसे कि CBS न्यूज़ और अमेरिका के NBC और बाकी मीडिया ने खबरें जारी की हैं कि अमेरिका के पास असलहे के ज़खायर में शदीद कमी है। तो ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान के ऊपर हालिया हमला कैंसिल किया है। और इसके पीछे जो एक और बड़ी वजह है वो है अरब मुल्कों का खौफ। चूंकि अरब मुल्कों को पता है कि इसराइल की वजह से उनके मुल्क बदअमनी से दो चार हो रहे हैं और इस जंग की कीमतें अरब मुल्क अदा कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई मजीद बढ़ेगी तो अरबों को नुकसान होगा। जाहिर है ईरान अंधाधुंध हमला करेगा। ईरान ने तो इतनी धमकी दी है कि अगर हमारा एक बिजली प्लांट तबाह होता है तो तमाम अरब मुल्कों के बिजली प्लांट्स ईरान तबाह कर देगा। अगर ईरान को अंधेरे में डबोया जाएगा तो ईरान अरब मुल्कों के बिजली प्लांट्स बंद करके उन्हें अंधेरों में डबो देगा। तो ईरान ने तो इतनी खतरनाक धमकी दे दी है। और अमेरिका के ऊपर भी ईरान साइबर अटैक करके वहां जो पानी का निजाम है और वहां जो गैस और फ्यूल का सिस्टम है उसको भी साइबर अटैक के जरिए से टारगेट कर रहा है। तो अमेरिका को पता है ईरान की सलाहियत कितनी है, लेकिन जो अरब मुल्क हैं वो भी इसराइल की वजह से नाराज हैं ट्रंप से। तो सऊदी अरब के वली अहद ने बुनियादी तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप को रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि वार्न किया है,
خبردار کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے۔ سعودی عرب روزانہ 7 ملین بیرل تیل بیچتا ہے دنیا کو، لیکن اب سعودی عرب کا تیل بکنا بند ہو چکا ہے۔ سعودی عرب 4 ملین بیرل سے کم تیل بیچ رہا ہے، آدھا تیل سعودی عرب نہیں بیچ پا رہا ہے۔ ایک تو آبرہ ہرمز بند ہے، دوسرا باب المندب بند ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کا باہری محاصرہ کر لیا ہے یمنی حوثیوں نے۔ اب سعودی عرب چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکا ہے۔ سعودی عرب کی اکانومی چلتی ہی تیل پر ہے۔ اگر ایک دن تیل بکنا بند ہو جائے سعودی عرب کا تو سعودی عرب کو $400 ملین سے زائد کا نقصان ہوتا ہے۔ کویت کو مہینے میں $30 ارب کا تیل نہ بکنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ قطر کو $12 ارب سے $15 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ یو اے ای اور عمان وغیرہ کو $5 ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ بحرین بھی $5 ارب ماہانہ نقصان اٹھا رہا ہے آبنہ ہرمز کی بندش سے۔ تو یہ جو نقصانات ہیں یہ اربوں کے ہو رہے ہیں، یہ گلف ممالک کے ہو رہے ہیں، اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ نیتن یاہو کا ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو کو پتا ہے سعودی عرب جتنا طاقتور ہوگا وہ ہمیں کبھی نہیں مانے گا، لہٰذا ان کو کمزور کرو، ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو تباہ کرو۔ اس لیے اسرائیل ٹرمپ کو پش کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے کہ ایران سے جنگ لڑو، لیکن عرب ملکوں نے اب ٹرمپ کو وارن کیا ہے۔ چنانچہ قطر نے، سعودی عرب نے اور ترکی نے، اور اسی طرح سے یو اے ای نے بھی، ان چاروں ملکوں نے کہا کہ جناب امریکی صدر ٹرمپ آپ یا تو اسرائیل کی سن لو یا پھر ہماری سن لو۔ اگر آپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کے باقی کرندوں کی سنیں گے تو پھر ہم آپ سے الگ ہیں، پھر ہمیں چین کی طرف جانا ہوگا، پھر ہمیں روس کی طرف جانا ہوگا، پھر ہمیں ایران سے دوستی بھی کرنی ہوگی اور اس بلاک کو، مشرقی بلاک کو جوائن کرنا ہوگا، پھر آپ کے لیے ہماری طرف سے الوداع ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حقیقتاً امریکہ پھنس چکا ہے درمیان میں کہ اگر وہ اسرائیل کی بات مانتا ہے تو عرب اتحادیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر اسلحہ بھی نہیں، نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور اگر وہ اسرائیل کی بات نہیں مانتا تو ایران کے سامنے ہتھیار پھینکنا پڑتے ہیں، ایران کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ایران کے سامنے شکست ماننا پڑتی ہے۔ اور ایران کے سامنے ہتھیار پھینکنا یا ایران سے شکست کھانا کا مطلب ہے کہ رشیا سے، چین سے ہارنا۔ تو سچی بات یہ ہے، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، امریکی یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں، امریکہ کے جو اینالسٹ ہیں، جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو سابق فوجی ہیں، جو بڑے بڑے ماہرین ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے ہاتھوں یہ جنگ برے طریقے سے ہار چکا ہے اور پٹ چکا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں گا کہ اگرچہ ابھی تک امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان یہ کر رکھا ہے کہ ایران پر حملے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ڈیل نہ کر لے، لیکن ابھی آج ایک خبر آئی ہے کہ کویت میں امریکی اسلحے کے جہاز اترے ہیں جن میں مزید گولہ بارود اور بعض رپورٹوں کے مطابق پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا نیا ذخیرہ بھیجا گیا ہے۔ ویسے امریکہ کے پاس پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم صرف 800 رہ گئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ امریکہ ایک مہینے تک پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم سے لڑائی کر سکتا ہے، لیکن ایک مہینے میں اگر ایران نہ گرا، نہ جھکا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہار جائے گا اور پھر کبھی دوبارہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے جو کہ بڑی اہم ترین خبر ہے کہ امریکہ کے اندر سعودی وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام کی امریکی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور نیوکلیر ڈیل جو کہ سعودی عرب امریکہ سے لینے جا رہا ہے، 16 نیوکلیر پلانٹ امریکہ 30 سالوں کے لیے سعودی عرب میں لگائے گا تاکہ سعودی عرب پرامن سول نیوکلیر توانائی حاصل کر سکے۔ اس معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ بعض دیگر ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام امریکہ سے مزید اسلحے کی خریداری اور مزید ہتھیاروں کی خریداری جیسے کہ F-35 ہیں اور باقی چیزیں، ان پر بات چیت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور خبر بھی ہے کہ کل جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے اندر باقاعدہ نئی فوجی بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے، وزارت دفاع جو سعودی عرب کی ہے اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ملک بھر میں جو سعودی عرب کی فوج ہے اس کے لیے نئی بھرتیاں کھل چکی ہیں۔ متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور وہ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک اور خبر آتی ہے کہ یمن میں جو حوثی گروپ ہے اس نے بھی نفیر عام کر دیا ہے اور انہوں نے بھی نئی فوجی بھرتیاں شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ یمنی جو ٹیلی ویژن ہے اس پر ایک رپورٹ چھپتی ہے کہ 30,000 سے زائد نئے جنگجو اور نئے فوجی فوج میں بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اب یمن کے جو حوثی ہیں ان کو سعودی عرب، امریکہ، یورپ اور باقی ممالک دہشت گرد اور باغی گروہ کہتے ہیں، اور انہیں ایران نواز، ایران فنڈڈ گروہ کہتے ہیں، جبکہ ایران انہیں مزاحمتی گروہ کہتا ہے۔ تو یمنی حوثیوں نے سعودی عرب کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کا جو تیل ہے باب المندب سے وہ یمنی حوثی گزرنے نہیں دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق یمنی حوثیوں نے جو روزانہ 8 ملین بیرل تیل جاتا تھا باب المندب سے دنیا کو، وہ بند کر دیا ہے وہ راستہ، اور سعودی عرب کے جہازوں کو واپس موڑ رہا ہے یمن، اور وہاں جو سعودی عرب سے جو تیل جاتا تھا وہ 4 ملین بیرل یہاں سے کم ہوا ہے، یعنی جہاں 8 ملین بیرل تیل روزانہ جاتا تھا باب المندب سے گزر کر دنیا کو، وہاں اب 4 ملین جا رہا ہے، آدھا تیل کٹ لگ چکا ہے، اور یہ یمن کے حوثیوں کے سعودی عرب کے محاصرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا سعودی عرب اپنی فوج میں جو اضافی بھرتیاں ہیں وہ یمن کے خلاف کر رہا ہے، کیونکہ دی گارڈین برطانوی میڈیا نے بتایا تھا 2-3 دن پہلے
کہ یمن میں سعودی عرب اپنی فوجیں اتار سکتا ہے زمینی طور پر، تاکہ حوثیوں سے تمام علاقے آزاد کروا لے. اور یمنی حوثی بھی نفیر عام کر کے نئے فوجی بھرتی کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں. تو کیا 12 سال پرانی جو لڑائی پچھلے کئی سالوں سے 2-3 سالوں سے بند تھی یا اس میں نرمی تھی، کیا وہ دوبارہ بڑھنے جا رہی ہے، شروع ہونے جا رہی ہے؟ اگر یہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل پہلے ہی یمن کے سامنے صومالی لینڈ میں آ کر بیٹھا ہوا ہے. صومالی لینڈ میں تو اڈے بنا لیے ہیں اسرائیل نے، اور وہاں سے وہ سعودی عرب اور یمن دونوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. تو یوں ایک بہت بڑی خطے کے اندر ایسکیلیشن، کانفلکٹ موجود ہے. لیکن یہاں پر ایک اچھی خبر بھی ہے کہ آج ابھی کچھ دیر پہلے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی فون پر بات ہوئی ہے قطری وزیر داخلہ خلیفہ بن حمد الثانی سے. جو قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد الثانی ہیں، ان کے بھائی ہیں قطری وزیر داخلہ جن کا نام ہے خلیفہ بن حمد الثانی. ان سے فون پر بات ہوتی ہے ایرانی وزیر داخلہ کی، اور اس بات چیت میں مختلف چیزوں پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. اور قطر نے یہ کہا ہے کہ جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں قطر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ لڑائی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، یہ لڑائی ہم بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ لڑائی ہوگی تو قطر کو بھی نقصان ہوگا اور باقی عربوں کو بھی نقصان ہوگا. یعنی سارے عرب ملک یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ لڑائی چاہتا ہے تاکہ سارے عرب ملک پٹیں، لڑیں اور ان کے اندر حالات خراب ہو جائیں. لہٰذا ایران کے ساتھ عرب ملک کے اختلافات کے باوجود رابطہ کر رہے ہیں. یعنی قطر کے اوپر ایران نے حملے کیے ہیں، قطری شہری بھی مارے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود قطر اور ایران میں رابطے ہو رہے ہیں. اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے فون پر رابطہ ہوا ہے، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی ایران کے مسئلے پر ہوئی ہے کہ ہمیں یہ لڑائی بند کرانی ہے، ڈی ایسکیلیشن ہمیں چاہیے، کانفلکٹ کو آگے نہیں بڑھانا. لڑائی آگے بڑھے گی تو اسرائیل کو فائدہ ہوگا اور نقصان ہم سب کا ہوگا. نظریں کیا، امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو مہلت دی ہے کہ یا تو وہ جلدی آبنائے ہرمز کھول دے تاکہ دنیا کے تیل کے جہاز وہاں سے گزر جائیں. اگر ایران آبنائے ہرمز بغیر فیس کے نہیں کھولے گا، مکمل نہیں کھولے گا، تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے گا. اور ایران کو ٹرمپ نے مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ میں نے صرف سعودی عرب، ترکی، قطر اور پاکستان، ان 4-5 ملکوں کی وجہ سے ایران کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ میں نے ایران کے ساتھ وہ کرنا تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے. یعنی ایران کے اوپر مکمل فل سکیل جنگ شروع ہونی تھی. یہ ٹرمپ کی تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا یہ خلاصہ تھا. ابھی میرے سامنے جو ایران کی مشہور نیوز ایجنسی فاس ہے اس پر نشر ہونے والا بیان موجود ہے کہ کوئی ڈیل ویل امریکہ کے ساتھ ایران نہیں کر رہا ہے، نہ ہی آبنائے ہرمز کھول رہا ہے. اور آبنائے ہرمز جب تک نہیں کھلے گی تب تک کہ امریکہ جاریت مستقل بند نہ کر دے، یہاں تک کہ امریکہ اپنے جہازوں کو نکال لے، ایران کا باری محاصرہ ختم کر دے، اور صرف جو ایرانی روٹس ہیں، عمان والی سائڈ نہیں، صرف ایران والی سائڈ سے جہاز گزر سکتے ہیں. یہ ایران کی فارس نیوز ایجنسی پر، ایرانی میڈیا پر باقاعدہ یہ ایرانی حکومت کا موقف نشر ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی ہے، اس کا جو ترجمان ہے اس کا بیان ابھی نشر ہوا کہ ایران کی جو فوج ہے وہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے تابع ہے اور سپریم لیڈر کے احکامات کو نافذ کر رہی ہے. آبنائے ہرمز نہیں کھلے گا کیونکہ یہ ایران کی ملکیت ہے، اور عمان والا جو راستہ ہے، یعنی عمان والی جو طرف ہے جہاں سے امریکہ جہازوں کو گزارنا چاہتا ہے، جسے امریکی روٹ بھی کہا جاتا ہے، اس راستے سے امریکہ دشمن اسلحہ بھیج سکتا ہے، امریکی اڈوں پر اسلحہ آ سکتا ہے جو ایران کے اوپر استعمال ہوگا، اور وہاں سے امریکہ اور اسرائیل کو تیل اور گیس جا سکتا ہے. اس لیے عمان والا راستہ قبول نہیں ہے، صرف ایران والا راستہ قبول ہے، وہیں سے جہاز گزر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں گزر سکتے. یہ ایران کی قومی سلامتی کے ترجمان کا بیان ہے جو میرے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر، ایران کے وزیر دفاع نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی دھمکی کے بعد ایران کی فوجیں الرٹ ہیں. ہم امریکی دھمکی کو باقاعدہ جنگ سمجھتے ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، امریکہ آزما کر دیکھ لے، مقابلہ بڑا سخت ہوگا اور ایران کی فوج امریکہ کے منصوبے پورے ہونے نہیں دے گی. یہ ایرانی وزیر دفاع کا تازہ بیان ہے. اس کے علاوہ ایک اور بیان جو ایرانی حکام کا نشر ہوتا ہے کہ مزید پانی کے راستے بند کر دیے جائیں گے اگر امریکہ باز نہ آیا. اگر امریکہ نے مزید حملے کیے ایران پر تو ایران آبنائے ہرمز کے بعد مزید جو پانی والے روٹس ہیں ان کو بند کرے گا، جیسے باب المندب ہے، جیسے بحیرہ ہند میں یا بحیرہ عرب کے اندر جو راستے ہیں. یعنی پھر ایران قذاقی شروع کر سکتا ہے اور ایران جہازوں پر حملے شروع کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے جو کہ اسرائیل کے مشہور میڈیا معارف پر نشر ہوتی ہے،
معارف میڈیا میں لکھا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ واقعی بزدل اور کمزور ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا ایرانی مذاق اڑا رہے ہیں کہ اے ٹرمپ اگر ہمت ہے تو آؤ حملہ کر کے دیکھ لو، اور ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ یہ ٹرمپ کی بزدلی بھی ہے اور ٹرمپ کی شکست بھی ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا معارف پر رپورٹ چھپتی ہے۔ دوسری معارف کے اوپر ایک رپورٹ چھپی جس میں لکھا گیا کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، ٹرمپ نے ایران کے خلاف اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اور وہ اسرائیل جو ٹرمپ پر بھروسہ کر رہا تھا کہ ایران کی حکومت گرائے گا، وہ ٹرمپ تو ایران کے خلاف کوئی اقدامات بھی کرنے سے ڈر رہا ہے۔ لہٰذا اب فیصلہ اسرائیل ہی کو کرنا ہوگا اور اسرائیل ہی کو لڑنا ہوگا۔ یعنی اسرائیلی میڈیا پر بھی ٹرمپ کا مذاق اڑایا گیا اور ٹرمپ کی توہین کی گئی کہ دیکھو تم ایران سے نہیں جیت سکتے ہو، اور ایران سے بار بار حملہ کرنے کی جرت تم میں نہیں ہے، اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ یہ معارف اسرائیلی میڈیا لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے ایک اور جو رپورٹ موجود ہے وہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران باز آ جاؤ اور امریکی صدر ٹرمپ کو ہلکا مت لو۔ ٹرمپ مذاق نہیں کر رہا ہے، بلکہ ٹرمپ ایران کی حکومت کو بدلنے کا پکا یقین رکھتا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کی باتوں کو اگر ہلکا لے گا ایران تو سبق سیکھے گا، کاروائیاں نہیں رکیں گی، ایران کا پیچھا جاری رہے گا۔ یہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا میڈیا ہے دی یروشلم پوسٹ، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے اوپر حملے جاری رکھے گا، اور ایران کی حکومت کو منتشر کرنا اور ایران پر ایران کی حکومت کو حکومت نہ کرنے دینا، یہ ٹرمپ کا اب سب سے بڑا ہدف ہے۔ ٹرمپ اب حکومتی انفراسٹرکچر کو، حکومتی املاک کو، بلڈنگز کو ٹارگٹ کرے گا تاکہ ایران کی حکومت کام ہی نہ کر سکے۔ جب ایران کی حکومت کام نہیں کر سکے گی، منتشر ہوگی، تو ایران کے لوگ پریشان ہوں گے، یوں ایران افراتفری کا شکار ہوگا اور ایران ایک طرح سے امریکہ کے سامنے جھک جائے گا۔ یہ منصوبہ ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایران جیسے ملک میں انتشار، ہنگامہ، فساد مچا کر گویا وہاں حکومت کرنا چاہتا ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں۔ یہ اسرائیلی میڈیا دی یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو کہ اسرائیل کا متشدد صہیونی وزیر خزانہ سموٹرچ ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کہتا ہے کہ لگتا ہے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران کی حکومت گرنے والی نہیں ہے، کیونکہ جب امریکہ اور اسرائیل ایران پر بمباری کر رہے ہوں گے تو اس وقت ایرانی عوام سڑکوں پر نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر اس وقت ایرانی عوام سڑکوں پر نکلے گی تو ہر کوئی ایرانی عوام کو کہے گا کہ تم دشمن یعنی اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو لہٰذا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ایران کے اوپر معاشی حملے جاری رکھے جائیں، ایران کی معیشت کو کمزور کیا جائے، جتنا لوگ تنگ ہوں گے اتنا ہی لوگ باہر نکلیں گے، لوگوں کو نڈال کر دیا جائے کہ خود ایرانی عوام بھوک سے نڈال ہو کر سڑکوں پر نکلیں اور حکومت کو نوچ نوچ کر کھا جائے۔ یہ سب سے بہترین حل ہے۔ یہ اسرائیلی وزیر خزانہ متشدد جو کہ سموٹرچ کے نام سے ہے اس کا یہ انٹرویو ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے اندر افراتفری، انتشار، فساد مچانا چاہتا ہے تاکہ حکومت کام نہ کر پائے، اور اسرائیلی وزیر خزانہ کیا کہتا ہے کہ عوام کو بھوکا مارو، عوام کو بھوکا ننگا کر دو، جب عوام بھوکی ننگی ہو جائے گی تو وہ خود ہی حکمرانوں کو نوچ نوچ کر کھا جائے گی اور یوں ایران کی حکومت خود بخود گر جائے گی، ہمیں وہاں بمباری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے سامنے ایران کی پارلیمنٹ کے ایک رکن کا بیان موجود ہے جس کا نام ہے محمود نبویان۔ ایران کی پارلیمنٹ میں جو سخت گیر لوگ ہیں وہ اپنے سپریم لیڈر کے انتقام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ایران کی پارلیمنٹ میں دو ایسے اراکین پارلیمنٹ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران کی حکومت اور فوج فوری طور پر سپریم لیڈر علی خامنائی اور ان کے باقی خاندان کے لوگوں کے قتل کا، شہادت کا بدلہ لیں، کیونکہ اگر امریکہ سے انتقام نہ لیا گیا تو امریکہ پھر مزید لوگوں کو مارے گا۔ اور پھر یہاں محمود نبویان جو کہ ایرانی پارلیمنٹ کا سخت گیر رکن ہے، اس نے کہا کہ میں امریکی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کے ہاتھوں امریکہ کے 600 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت عوام کے سامنے سچ نہیں بتا رہی ہے اور وہ حقائق کو، سچائی کو چھپا رہی ہے۔ لہٰذا امریکی عوام آنکھیں کھولے، جاگے، بیدار ہو، کیونکہ امریکی عوام کو سچ نہیں بتایا جا رہا ہے ایران کے ہاتھوں جو امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ محمود نبویان جو ایرانی پارلیمنٹ کے رکن ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور باقی ان کے ساتھیوں کو انتقام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جنہوں نے ایران کے اوپر بمباری کر کے لوگوں کو مارا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت جو کرنٹ سینیاریو ہے، ایران کے اوپر امریکی صدر ٹرمپ کی بمباری کا پلان ملتوی عارضی طور پر ہوا ہے، یعنی گزشتہ رات جو بمباری کرنی تھی وہ نہیں ہوئی کیونکہ سعودی عرب کے ولی عہد نے ایران کو آخری منٹ میں بچا لیا، اور جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں وہ بدستور جاری ہیں۔ اب ٹرمپ نے 3 باتیں رکھی ہیں
نمبر 1 کہ ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دے، کوئی ٹیکس نہ لے، کوئی روٹ شوٹ کی بات نہ ہو، جہاں سے مرضی جہاز گزریں۔ دوسری، ایران اپنے جوہری پروگرام کو واضح کرے اور ایٹم بم نہ بنائے، ہم سے ڈیل کرے۔ اور تیسرا کہ ایران امریکہ کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر دے۔ یہ 3 مطالبات ہیں ٹرمپ کے تازہ جو ایران سے کیے گئے ہیں۔ ابھی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ دراصل ایران پر گزشتہ رات جو بمباری ہونی تھی، اس بمباری کو رکوانے میں ایران کا بھی کردار ہے کہ ایران نے ترکی سے رابطہ کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے جو فون پر بات ہوئی ایرانی وزیر خارجہ کی، اس کے بعد جو ترک صدر تھے طیب اردوان، انہوں نے ٹرمپ کو پیغام بھیجا کہ آپ ایران کے اوپر حملے مت کریں۔ تو ترکی نے اس سلسلے میں ٹرمپ کو راضی کیا ہے۔ محمد بن سلمان کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن ترک میڈیا بتا رہا ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی بات کو ٹرمپ رد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اردوغان نے بھی ٹرمپ کو سمجھایا کہ ایران پر بمباری نہ کی جائے۔ لیکن اب جو ڈیڈ لاک ہے، اب یا تو ایران کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب ٹرمپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ایران پیچھے ہٹے گا؟ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ لیکن ایران کے اندر معتدل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی خوفناک طویل جنگ سے بہتر ہے کہ ہم امریکہ سے عارضی طور پر ڈیل کر لیں۔ یہ جو ٹرمپ جیسا بدماش، ایران کے لوگ اس کو بدماش کہتے ہیں، ٹرمپ جیسا جو امریکہ کا صدر ہے، جب یہ ہارڈ سخت قسم کا بندہ اقتدار سے بے دخل ہوگا تو پھر ایران بہت سے دیگر کام کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کے 2 سال تو پورے ہونے کو ہیں، باقی ٹرمپ کے 2 سال رہ گئے ہیں، تو اس لیے بہت سے لوگ ایران کے اندر جو معتدل ماڈریٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے بچا جائے اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لی جائے۔